आते हैं नाजरीन। आज बहुत अहम टॉपिक पे हम अपने यंगस्टर्स को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इज़ नॉट ओनली ए रिलीजन बट इट आल्सो ए वे ऑफ लाइफ। द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग इट गाइड अस until we sleep, एंड हर चीज़ को गाइड करता है, हर अमल को, हर चीज़ को गाइड करता है। चुनाचे इस्लाम के गाइडेंस लेकर हम अपने बच्चों की जो है फ्यूचर लाइफ को, फ्यूचर प्रोफेशन को जो है उनको किस तरह से वो इख्तियार करें, किस फील्ड में जाके तालीम हासिल करें और किस फील्ड से हम बचे रहें। खुसूसन हमारी बहनें, हमारी लड़कियां जो है ऐसे प्रोफेशन को चूज़ ना करें जो ये दुनिया भी उनके लिए मवाल बन जाएगी, ख़राब हो जाएगी और आखिरत भी उनके लिए ख़राब हो जाएगी। बहुत सारी फील्ड है जो हम इंशाल्लाह उस पर गौर करते हैं। और जो है हम बात चल रही थी, मर्द हजरात को भी जो है ऐसी फील्ड हासिल नहीं करना चाहिए जिससे ख़वातीन को जो है आप जो है उसमें मिंगल हो सके। और मौलाना साहब मौजूद है, हम उनसे रब्ता करते हैं। दोबारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मौजू ये चल रहा है कि हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, कैसे रहनुमाई करें। चूँकि यहाँ पर जब तालीम बच्चा हासिल कर लेता है और वो हाई एजुकेशन की तरफ जाता है तो यकीनन वहाँ पर उसको मशवरा करना चाहिए। और चूँकि असल में तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं मुतय्यन हो जाते हैं जैसे वो स्कूलिंग से आगे जाता है और उसको पता चल जाता है। तो कोई बिजनेस पढ़ रहा है, कोई आईटी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई शोबा, मुख्तलिफ शोबे हैं ज़िंदगी के। तो बज़ाहिर तो हर शोबे की तालीम हासिल करना जायज़ है, लेकिन वही बात है कि जब वो अगर वो उसी को प्रोफेशन बनाता है तो वहाँ हुदूद व क़ुयूद आ जाती हैं। जैसे डॉक्टरी का शोबा उन्होंने बताया, हमारे मकसूद भाई ने अकाउंटिंग के शोबे की मिसाल दी, और भी शोबे हैं। तो उसमें गाइडेंस बहरहाल चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हम दीन की तरफ नहीं लौटेंगे, उलमा से मुशावरत नहीं करेंगे, तो ये मसाइल खड़े होते रहेंगे। इन मसाइल का हल यही है कि हम उलमा से पूछें कि किस हद तक हम जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। आपने एक प्रोफेशन की बात की, मेरे ख्याल में ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि अगर वो तालीम हासिल करके फिर उसी को आगे पढ़ाएं, यानी तालीम के बाद उसी में तदरीस भी करें। तो तदरीसी शोबे के अंदर हुदूद व क़यूद के साथ बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक असल में मसला क्या आता है, मसला आ जाता है पैसे कमाने का। कि मैं अगर मिसाल के तौर मैं एक जगह मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ बिलफर्ज बतकदीर, और मैं अगर ये सोचता हूँ कि यार इमामत में तो मुझे 30-40 हज़ार मिलेगा, लेकिन अगर मैं आईटी कर लेता हूं तो मुझे इतना वो मिल जाएगा या फला। अब असल में पैसे की कसरत की वजह से बाज़ औक़ात इंसान इस तरफ राग़िब हो जाता है। अल्लाह ने इसीलिए कहा अल्हाकुमुत तकासुर, माल की ज़्यादतियों ने तुम्हें गफलत में डाल दिया है कि माल की कसरत की वजह से तुम गफलत में पड़ गए। तो अब ये शोबा जो है तालीम का बड़ा अच्छा शोबा है। आप किसी भी जब वो एमए मास्टर करने लगती है, ये हमारी बेटी या बहन जो भी है वो करने लगे, तो अगर आप उसको उसके आगे बहुत से शोबे हैं, जैसे आपने बहुत से शोबे गिनवाए हैं क्या मैनेजमेंट में का वो जो है यानी टीचिंग का एक फील्ड है। बहुत सारे इसमें डिफरेंट टीचिंग कर सकते हैं, बल्कि दीनी टीचिंग को प्रेफर करें। वो दीन सिखाएं अपने ख़वातीन को, अपनी लड़कियों को। और दूसरी टीचिंग भी है, दुनियावी एकेडमी नॉलेज भी हासिल करके उसको भी कर सकते हैं। दूसरी मेडिकल फील्ड में मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ बन सकती हैं, जो कि ब्लड ड्रा करने के बाद आप देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करने की जो फील्ड है उसको मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। दूसरी है फार्मासिस्ट है, इसमें जो है ज़्यादा मर्द हजरात से मिंगल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी फील्ड है जिससे अच्छा ये बताइए मौलाना साहब, अब हमारी लड़कियां कौन सी ऐसी फील्ड से बच सकती हैं? देखें, होटलिंग की अगर वो तालीम हासिल करती है कि होटल में जाकर, बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल में जाके रिसेप्शनिस्ट बन सकती है, कोई कंपनियों में रिसेप्शनिस्ट बन सकती है। और जो है बहुत सारी फील्ड है जो इस्लाम के
قوانین سے ٹکراتی ہے وہ اس فیلڈ سے کس طرح سے ہم گائیڈ کر سکیں؟ دیکھیں اب اگر کوئی خاتون ریسیپشنسٹ ہے اور وہ حدود و قیود میں رہتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، حجاب کر رہی ہے یا کم از کم سر ڈھکا ہوا ہے، اصل تو مقصد ہے کہ اپنی عزت و آبرو کا خیال کرنا مقصد ہے. اصل تو مقصد یہ ہے، شریعت نے جو پردے کے احکامات دیے یا جو بچنے کا حکم دیا، لیکن بظاہر ریسیپشنسٹ میں کوئی مجھے قباحت نظر نہیں آتی. لیکن ہاں یہ ہے کہ شرعی حدود کا خیال کریں. حدود خیال کے اب وہ ہوگا نہیں. دیکھیں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو نہیں سکتا، جہاں ہو نہیں سکتا وہاں پابندی آ جائے گی. لیکن اگر کوئی لڑکی مثال کے طور پہ حجاب کر کے اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانک کر کھلا عبایا پہنتی ہے اور وہ ریسپشن لگ جاتی ہے اور ضروری گفتگو صرف ہوتی ہے وہاں پہ، تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہوگی. ہاں شرط یہی ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانکے پورے طریقے سے جیسے کہ ہوتا ہے. کہیں تو یہ جہاں یہ شرط ہو کہ نہیں جی آپ نے یہ لباس پہن کے آنا ہے، آپ نے یوں شرٹ پہننی ہے، وہاں ظاہر ہے کہ پھر اس کو حدود و قیود ختم کرنی پڑے گی. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پروفیشن تو کوئی بھی آدمی مرد اختیار کرے یا عورت اختیار کرے، اس میں اگر شرعی حدود کا خیال رکھا جائے گا تو وہ جائز ہوگی. اگر شرعی حدود کو پاس کریں گے تو وہی ناجائز ہو جائے گا. اب فرض کریں ایک عورت ڈاکٹر ہے، ایک خاتون ڈاکٹر ہے، لیکن لباس ہی غیر شرعی پہن رہی ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو اصل یہ ہے کہ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہیں شرعی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میری شرعی حد کہاں تک ہے. جی جی جی. اس حد کو جب وہ پار کریں گے نا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمٹس بنا دی ہیں. اب آگے کیا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب جو اللہ کی حدود اور لمٹس کو کراس کرتا ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. کئی فرمایا کہ وہ ایسی بھی حدود ہیں کہ اگر ان کو وہ کراس کرے گا تو پھر جہنم بھی مل سکتی ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. جی تو اس لیے حدود و قیود کی پاسداری کرنی پڑے گی. اب میں اسی لیے بعض دفعہ یہ بھی کہا کرتا ہوں، مجھے میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ بچیوں کے سلسلے میں پوچھا، تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں. تو بیٹی نے کیا کیا؟ بیٹی نے کوئی اور تعلیم پائی تھی. تو میں نے کہا اگر آپ باپردہ خاتون اپنی بیٹی کو پردہ کرائیں اور پردہ کرانے کے بعد جس بزنس میں آپ ہیں آپ اپنے ساتھ اس کو رکھیں، تو اس میں کیا حالت؟ اگر کرانا ہی ہے اول تو یعنی میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، اصل تو بات پیسے کمانے کی آ جاتی ہے. جی 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 جی. وہاں جا کے اور یہاں کے کچھ وہ ہو جاتا ہے. اصل تو جو نان و نفقہ ہے یا جو سکونت دینی ہے، مکان دینا ہے، رہائش دینی، یہ تو مرد کی ذمہ داری اس میں بنتی ہے کہ مرد نے اس کو مہیا کرنا ہے. لیکن کیونکہ جب آپ تعلیم دلاتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی ایجوکیشن دلا دیتے ہیں تو اب نفس تو یہ کہتا ہے کہ نہیں اب آگے نکلو. اور یہ ہمارا نعرہ بھی ہے لبرل لوگوں کا، وہ تو مرد و عورت کو ایکول بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. تو بہرحال یہ سارا جو چکر ہے نا وہ آگے پیسے پہ ختم ہوتا ہے. اچھا اب یہ تھوڑا سا گفتگو ڈفرینٹ اس میں ہے، ہم اس پہ ہی بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی فیملی میں، شادی شدہ فیملی میں میاں بیوی رہتے ہیں، شوہر انف کماتا ہے اور جو ہے بیگم پڑھی لکھی ہے، کیا وہ اس کو گھر چلانے کے لیے انف پیسہ ہے بلز پے کرنے کے لیے؟ کیا وہ خواتین پھر بھی جاب کر سکتی ہیں شوخیلا یا کس طرح سے، یا اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جی دیکھیے اصل میں شریعت نے جو تقسیم جو کیا نا وہ تو یہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور قوام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو اس کے ماتحت جو اللہ نے اس کو بیوی دی ہے اس کی اپنی حیثیت اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق ضروریات کا خیال کرے. اس میں نان نفقہ، اس کو روٹی دینی ہے، اس کو کپڑا دینا ہے، اس کو لباس مہیا کرنا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے اعتبار سے سہولیات مہیا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. کپڑا اب اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو سوال ہے کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ پھر وہی بات آ جائے گی کہ پیسہ، ہم زیادہ وہ ایسے یوں بڑی گاڑی مل جائے گی، یوں بڑا مکان مل جائے گا، تو بات اصل میں پھر آگے وہی ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو عورت کو مقام دیا وہ یہی ہے کہ جسے سیاست مدنیہ کہتے ہیں، کہ مردوں کے جو حقوق واجبہ ہیں شرعیہ وہ بیان کر دیے گئے کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے،
عورتوں کے ذمے کیا کام ہے؟ اولاد کی تربیت ان کے ذمے ہے، وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کو سنوار کے رکھیں. تو وہ اگر وہ جاب کی کوئی وہ خواہش ظاہر کرتی ہیں تو میرے خیال میں ان کو شرعی رائے لینی چاہیے پہلے. اور شرعی رائے یہی ہوگی کہ اگر آپ کو سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی پوری طرح میسر ہیں اب شوہر کی آمدن کے مطابق، اور اس میں کوئی بھی آپ کی نہ مالی ضرورت رکتی ہے نہ آپ کی جسمانی ضرورت رکتی ہے، آپ کو مکان بھی ملا ہوا ہے، چاہے وہ کرائے کا ملا ہوا، کرایہ مرد کے ذمے ہوگا، بجلی کا خرچہ مرد کے ذمے ہے، پانی کا خرچہ مرد کے ذمے ہے، آپ کی ضروریات زندگی اور وہ سارے کے سارا مرد جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے، تو پھر میرا خیال میں گھر میں ملکہ بن کے رہے عورت، پھر بجائے اس جی کے کہ باہر جائے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ اگر خاتون جو ہے ہماری بیٹی جو ہے ایسی فیلڈ ایسی ایکسپرٹیز میں حاصل کر چکی ہیں جو قوم کو ضرورت ہے، اور جو ہے آپ کو ایون پیسے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کما رہا ہے اور گھر بار چل سکتا ہے، لیکن اس فیلڈ کی ضرورت ہے کمیونٹی کو، جیسا ڈاکٹر ہے، جیسا ٹیچنگ ہے، جو بھی ہے، تو اس کو اس لحاظ سے اگر وہ فلفل کریں اس جا کر لوگوں کو اس فیلڈ سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو تب گنجائش ہے نا. جی وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ جو آپ میں پہلے بھی عرض کیا کہ تدریس تو بہت ہی اچھا شعبہ ہے نا کہ آدمی اس کو پڑھائے، ٹھیک ہے، اس کو مفت پڑھائے یا پیسے لے کر پڑھائے. جیسے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ کوئی ٹیوشن سینٹر بنا لیتی ہیں جہاں بچیوں کو پڑھانے کی وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تعلیم دے سکتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے. لیکن جو پہلا سوال تھا تھوڑا اس سے تھوڑا الگ ہو گیا کہ اگر اس کی ضرورت ہے قوم کو، ایک ہے یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر ضرورت ہے تو ضرورتاً تو اس کو حاصل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر فرض کریں ایک ایسی جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں پر کوئی مرد خواتین کے مسائل حل کرنے والا ہے ہی نہیں، مردوں کے مسائل یا مردوں خواتین کے مسائل، اب وہاں اگر مرد ہی موجود ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے آپ حاصل کریں. تو وہ جو تدریس کا مسئلہ ہے وہ تو سب سے آسان کام ہے کہ تدریس کریں، پڑھائیں اسی شعبے میں، بجائے اس کے کہ اس کو ایز اے پروفیشن اختیار کر کے اس میں وہ یعنی کہ انتہائی محتاط ہونا پڑے گا، وہاں لمٹ کراس نہ ہو. تو یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ تعلیم و تدریس تو بہت اچھا شعبہ ہے، اس میں آدمی چلا جائے. اور جیسے آپ نے فرمایا فارماسسٹ بن جائیں، لیکن وہاں بھی حدود و قیود ہیں، فارماسسٹ بننے میں بھی حدود و قیود ہوں گی، کیونکہ جب آپ کا دوا لینے کے لیے مرد حضرات تو وہاں بھی آئیں گے، یہ تو نہیں صرف عورتیں ہی آئیں گی. تو اس لیے ہر جگہ پر حدود و قیود ہیں. تو کوئی بھی جو تعلیم ہے، دین کی تعلیم کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا اس پر توجہ دی جا سکتی ہے، وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرے. تو وہ تو جو ہے کسی بھی قسم کی مہارت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی 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 لیکن یہ کہ آگے جب اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہاں پہ شریعت جو حدود و قیود بتائے گی ان کا خیال رکھنا اس کا پڑے گا. خیال رکھنا ہے، اس کو ہمیں اس تعلیم کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کیا حدود اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، تو وہ حدود سیکھ کر پھر اس کو اس لمٹ کو کراس نہ کریں اور پھر اپنی زندگی میں وہ کریں. بہت ساری فیلڈ ہے جو ہم اختیار نہیں کرتے. آج کی ضرورت یہاں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے آپ اٹرنی بنے، جو کہ امیگریشن اٹرنی بہت ضرورت ہے، بلکہ آپ جو ہے مرد لڑکے جو ہے رپورٹرز بنے، میڈیا میں جائیں جو ہے اور صحیح رپورٹنگ کریں، نیوز کی صحیح رپورٹنگ کریں. اوور آل جو ہے جو بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جس طرح سے ٹرین 2 پٹری پہ چلتی ہے اس طرح سے دین کو بھی حاصل کریں، دین کے بھی جو ہے آپ دائی بنے. یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دین کے بھی دائی بنے، ساتھ ساتھ جو بھی دنیا کی فیلڈ ہے اس کو اختیار کر کے. آپ ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے 20-25 سال، وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے آئندہ اس کے 35 سال 30-35 سال اس دنیا میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ
اگر دین کے بھی تعلیم حاصل کرے گا، نہ صرف اس کی دنیا درست ہوگی، آخرت بھی درست ہوگی، اور جو ہے دین کا داعی بنے گا تو دوسرے بھی لوگ اس سے سیکھیں گے دین. جی اب یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر ایک آدمی نے رپورٹنگ کرنی ہے اور اس کو کہا گیا جاؤ کسی عورت کا انٹرویو کرو، تو کیا کرے گا وہ مرد؟ نیچے آنکھیں کر کے بیٹھا رہے گا. دیکھیں کر سکتے ہیں، لیکن نیچی جو نظر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا مقصد حکم ہے. وہی ہے جی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم جو تو باتوں اس پہ، میں یہی ہے کہ ان حدود و قیود کا خیال رکھنا جو ہے نا امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اللہ ہمیں عمل کی صاحب بہت انجوائے کر رہے ہیں اس بات پہ. اللہ خوشیاں دے ہم سب کو. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم آمین کو ہماری اولادوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. آمین اللہ بے عملی، بد عملی اور بے راہ روی سے محفوظ فرما. آمین ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، آمین ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، آمین بد اخلاقی سے اور برے اعمال سے محفوظ فرما. اے آمین اللہ ہمیں اور ہمارے بچے بچیوں کو ان اعمال کی توفیق دے جو آپ کی طرف قریب کرنے والے ہیں. یا آمین اللہ ان اعمال سے محفوظ فرما جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اے آمین پروردگار عالم ہماری اور ہمارے اولادوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرما. آمین یا اللہ اس معاشرے میں کہ جہاں پر شیطانیت جو ہے وہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر جگہ شیطانیت نظر آتی ہے، اے اللہ اس ماحول میں ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی اور ہمیں اپنے دین و ایمان کی اور اپنے اعمال و اخلاق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اے اللہ. اللہ آپ نے قرآن کریم میں جو ارشادات فرمائے ہیں کہ جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ نمازی ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور آمین بے عملی بے راہ روی سے محفوظ فرما. یا آمین اللہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے لائٹ آف اسلام کا، اے اللہ اس کو کامیاب فرما. اے اللہ اس کو کامیاب فرما. آمین اے اللہ جو دین کی باتیں بتلانے کی جو ایک مختصر سی ہماری کاوش و کوشش ہے، یا اللہ اس میں مقبولیت کے آثار پیدا فرما آمین اور ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. آمین بچوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. آمین والدین کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو بجائے پریشان ہونے کے اس دعا کو اپنا ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. آمین اور یعنی تنہائی کے حالات میں اب پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے رجوع کریں کہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے، دین پر چلائے، تو یقین اللہ تعالی ماں باپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ آمین وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور ایک چھوٹی سی دعا ہے بچوں کو سکھا دیں، اس کا یہ ہے کہ اللہم اعصمنی من الشیطان. یہ اب بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ شیطان سے میری حفاظت فرما. آمین اللہم اعصمنی من الشیطان. تو بچوں کو سکھائیں، تیسرا کلمہ سکھائیں، چوتھا کلمہ سکھائیں. بازار میں جاؤ چوتھا کلمہ پڑھ لو تاکہ حفاظت رہے شیطانی کاموں سے. تیسرا کلمہ پڑھ لو تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے. تو یہ چیزیں ہیں، بچوں کو ذرا سکھائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اس پر بات کریں گے کہ جو ویکیشنز آ رہی ہیں اس میں کس طرح موٹیویشن کی جائے اور کیسے بچوں کو مسجد میں لایا جائے اور کیسے ان کو جو بنیادی دین کی تعلیم اس سے آراستہ کیا آمین جائے. یا اللہ. مولانا صاحب کی دعا کو قبول کر لے. یا اللہ جو بھی اس گام میں آج ہم غور و فکر کیے ہیں ہماری قوم کے بارے میں، ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میں، یا اللہ تو صحیح جانتا ہے. ہم سب کو، ان سب بچوں کو جو ہے معصوم بچے ہیں، یا اللہ ان کو وہ فیلڈ اختیار کرنے والے بنے جو تو راضی ہو جائے، اس سے بچا لے جو تو ناراضی کے حوالے ہو جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی اچھائی تھی اس پروگرام میں پیش کرنے میں آپ کے طرف سے تھی، جو غلطیاں تھی، کمی پیشی تھی میرے طرف سے تھی، اس کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کرے اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی عطا فرمائے. مولانا صاحب کی والد صاحب کے بھی ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. تمام لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.
تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.